अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर मैं अपना सेशन शुरू करती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। मैं पहला सवाल शुरू कर रही हूँ। बहुत मेजर क्वेश्चन या एक मेजर आप कह सकते हैं कन्फ्यूजन से, जो कि हर खातून को जब रमज़ान का महीना आता है तो उनको वो इशू हिट करता है, और वो इशू है रमज़ान के आखिरी 10 रोज़ों के दरमियान में अगर आपके मंथली साइकिल की डेट आ जाती है तो ख़वातीन रोना शुरू कर देती हैं, ख़वातीन परेशान होती हैं, ख़वातीन अपने आप को डिप्राइव्ड समझती हैं, ख़वातीन कहती हैं कि हम इबादत के एंगल से महरूम हो रहे हैं। तो सबसे पहले, मैं पहले भी कई दफ़ा इस टॉपिक पे बात कर चुकी हूँ, बट मैं अगेन बच्चियों से और ख़वातीन से बात कर रही हूँ। तो एक चीज़ अपना ज़हन बिल्कुल बना लें। रोना आना या खुद को डिप्राइव्ड महसूस करना या महरूमी होना, या कुछ बच्चियां कहती हैं जिनको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला दीन की तरफ ले आते हैं तो उनको होता है कि क्या है, भाई मज़े में और मैं मुश्किल में हूँ। या बाज़ औक़ात खुद ख़वातीन एडल्ट होते हुए भी शौहरों को देख रही होती हैं कि उनकी एक बड़ी स्मूथ इबादत जारी होती है और हमारा एक दरमियान में ब्रेक आता है तो सारा टेम्पो ब्रेक हो जाता है। सबसे पहली चीज़ तो जो एक मुसलमान प्रैक्टिसिंग औरत को इस्लाम की खूबसूरती से समझने की ज़रूरत है। आपका अपने आप को ऐन रमज़ान के महीने में एग्ज़ैक्टली इन द लास्ट अशरा मंथली साइकिल की वजह से नमाज पढ़ने से दूर रखना, रोज़ा ना रखना, एतकाफ़ ना करना, अगर आप उम्रे पर हैं तो ऑब्वियसली आपका तवाफ़ ना करना, आपका अपने आप को मुसहफ़ को टच करने से रोकना, ये ऐन इबादत है। आप तो ऑलरेडी अल्लाह की बात मानकर उसकी इबादत कर रही हैं, बिकॉज़ यू आर शोइंग योर टोटल सबमिशन टू योर रब। दिल चाह रहा है रोज़ा रखने का और आप नहीं रख रहे। दिल चाह रहा है नमाज पढ़ने का और आप नहीं पढ़ रही। दिल चाह रहा है कुरान मुसहफ हाथ में पकड़ के कुरान पढ़ने का और आप नहीं पढ़ रही। सो दिल चाह रहा है। अब एक ये पॉइंट वो है एक औरत की जिंदगी में, जब उसका इबादत करने का दिल चाह रहा है, वन, अगर वो पीरियड्स में नहीं होती तो वो डेफिनेटली इबादत करती। टू, इसका मतलब है कि आप तो टोटल सबमिशन पर हैं। आपका इस वक्त इबादत से अपने आप को रोकना, जबकि आपका निहायत दिल चाह रहा है, दिस इज एन इबादत, दिस इज एन ईमान। ऐसी सूरत हाल में प्लीज मैं उन सब खवातीन को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं उन सब बच्चियों से कह रही हूँ, आपका निहायत दिल चाह रहा है कि आप आखिरी अशरा ज़ाया ना करें और आपके मंथली साइकिल शुरू हो जाते हैं और आपको रोना आता है और आपको तकलीफ होती है, तो इमीडिएटली खुद को हिम्मत दिलाएं और आप बताएं अपने आप को कि मैं ये सब करके डिप्राइव नहीं हो रही हूँ, ये तो मैं ऐन अल्लाह की इबादत कर रही हूँ, बिकॉज मेरे रब ने कहा ये नहीं करना, मेरे रसूल की तालीमात है कि किस किस तरह से मैंने अपने आप को किस किस चीज़ से रोकना है। तो आप सबसे पहले तो अपने आप को बताएंगी आप डिप्राइव नहीं हैं। क्यों? इसलिए कि ये एक अल्लाह का दिया हुआ फैसला है जिसको आप निहायत खुश दिली से मान रही हैं। अगर आप इस सिनेरियो में नहीं होती, इट्स अ श्योर शॉट डन डील थिंग। आप नमाजें पढ़ती, आप रोजे रखती, आप कुरान पढ़ती, आप इत्तिकाफ करती, आप तवाफ़े काबा करती। अगर आप पीरियड्स के बगैर होती तो आप डेफिनेटली ये काम कर रही होती। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई, अपने आप को बता दें आप ऐन इबादत कर रही हैं। अब आप इन 10 दिनों में सो रही हैं, जाग रही हैं, जो काम कर रहे हैं वो सब इबादत बन जाएगा। इससे पहले तक तो रोज़ा इबादत था, नमाज इबादत थी, कुरान पढ़ना इबादत थी, तवाफ करना इबादत थी। इससे पहले तो ये सिनारियो था ना। अब आप इस पर टोटल सबमिशन में है, बिकॉज यू आर इन अ स्टेट। इस स्टेट को क्या कहते हैं?
دیکھیں مزاج بننے کی دیر ہے نا. اگر اسلام کے مزاج کو سمجھ جائیں گے آپ کو اسلام کی وسعتیں نظر آئیں گی. پروموٹ کرنے کی بات ہوتی ہے اور ایک دماغ میں اور ایکسپوجر دینے کی بات ہوتی ہے. آپ کہتے رہیں عورت ناپاک ہے اس سٹیج پہ، عورت ناپاک ہے، عورت ناپاک ہے. اسلام یہ نہیں کہتا ہے عورت ناپاک ہے. ناپاکی بہت چھوٹی سی ہے، وہ پوری عورت ناپاک نہیں ہے. اسلام کے مزاج کو سمجھیں. اٹس کائنڈ آف این illness جو ہم پر آتی ہے وقتی طور پہ، اور وہ بھی خدا نخواستہ illness ایک بڑی صحت کی علامت لے کر آتی ہے. بیکاز ایک ہیلدی فیمیل وہ ہوتی ہے جس کو ایک دفعہ یہ منتھلی سائیکل شروع ہو جاتے ہیں. دس از دا سائن دیٹ شی از اے ریپروڈکٹیو پوائنٹ آف ویو سے شی از اے ہیلدی فیمیل. تو اس پیریڈس کے دنوں کو اسلام کی نظر سے دیکھیں گے نا تو اس کو illness کہتے ہیں. اچھا، اسلام میں بیمار کسی بھی کیپیسٹی میں، بیکاز illness از اینی کیپیسٹی آف illness، اسلام میں بیمار کے لیے حدیث آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر ایک انسان مثال کے طور پر رمضان کے مہینے میں داخل ہوتا ہے اور وہ انسان بیمار ہو جاتا ہے، اور وہ انسان پورے روزے رکھ رہا تھا، بہترین عبادات کر رہا تھا، بٹ ان دا مڈل آف دا رمضان وہ بیمار ہو جاتا ہے، یا وہ بیماری میں رمضان میں داخل ہوتا ہے. اس کی پوری نیت تھی اگر وہ صحت مند ہوتا تو روزے رکھتا، تو اب بیماری میں جو وہ روزے نہیں رکھ رہا، حدیث کے مفہوم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس انسان کو مکمل ثواب مل جائے گا روزے رکھنے کا. کیوں؟ اس لیے کہ علت آ گئی، ریزن آ گئی. بیکاز آف دا illness now he is unable to keep the fast. تو رسول اللہ نے کہا اس کو روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا. بیمار کو روزہ نہیں رکھے گا اس کو پھر بھی ثواب مل جائے گا. اب جب اس کو صحت ملے گی وہ فوراً اپنی قضا پوری کر لے گا. تو رمضان کی عبادت کا ثواب آپ کو ملے گا. اچھا، علماء نے قیاس کیا اسی حدیث پہ، کیپنگ ان مائنڈ کہ جب ہر عورت ہر مہینے منتھلی سائیکل کے دنوں میں ہوتی ہے، اٹس کائنڈ آف این illness. اینڈ کیپنگ دا قیاس آن دا سیم حدیث، آپ جب روزہ نہیں بھی رکھ رہی ہیں، آپ بیمار کی قیاس کی پوزیشن پر آتی ہیں، آپ عبادت میں ہیں، آپ روزہ نہیں رکھیں گے آپ کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. آپ قرآن مصحف کو ٹچ کر کے نہیں پڑھ رہی ہیں، آپ کو پھر بھی ثواب ملے گا، بیکاز یو آر فالوئنگ دا کمانڈمنٹس آف یور رب اینڈ آف یور رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک بات تو یہ ہو گئی، ہاں یہ ٹیمپرری بیماری ہے، صحت ملے گی آپ اس کا قضا پوری کر لیں گی. جو ہم روزے چھوڑتے ہیں پیریڈس کے دنوں میں، ہمیں رمضان کے بعد اس کی قضا پوری کرنی ہوتی ہے. اچھا، صرف آپ کیا نہیں کر رہی ان دنوں کے اندر، آپ آخری 10 دنوں میں اگر منتھلی سائیکل میں آ جاتی ہیں تو آپ روزہ نہیں رکھتی، آپ مصحف کو نہیں چھوتی، آپ اعتکاف نہیں کرتی. اس کے علاوہ کون سی ایسی چیز ہے مجھے بتائیں جو آپ پیریڈز میں نہیں کر سکتے؟ استغفار، تسبیحات، اذکار، صدقہ، گھر والوں کی خدمت، ہاں خوب ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ہر کام تو آپ کر سکتی ہیں. اب پورا رمضان آپ کو نہیں موقع ملا کہ آپ لوگوں کے گھر افطار بنا کر بھیجتی، الحمدللہ جہاں تک آپ آسانی سے ریسورسز رکھتے ہوئے افطار بھیج سکتی ہیں، محلے میں بھیجیں کچھ نہ کچھ بنا کے، چھوٹی سی چیز بھی کوئی جو آپ کے گھر میں بن رہا ہے وہ 2-4 کوانٹٹی میں زیادہ بنا لیں. باہر کوئی سامنے گارڈز بیٹھے ہیں ان کو بنا کر دے دیں. آپ جب اپنے گھر میں زیادہ اچھی سحری اور افطار بنائیں گی تو آپ کا تو روزہ نہیں ہے، بٹ یو آر فیسیلیٹیٹنگ دا ون ہو از کیپنگ دا فاسٹ. تو اس کا مطلب ہے جب آپ کسی نیکی کرنے والے کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، آپ کو نیکی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے. تو یہ عورتوں کے دماغوں میں کس نے ڈالی بات کہ جب ان کو پیریڈز ہو جاتے ہیں این رمضان کے مہینے میں یا این آخری عشرے میں تو وہ ڈپرائیو ہو جاتے ہیں؟ آپ بالکل ڈپرائیو نہیں ہیں. آپ میں سے کوئی بہن کسی بھی کیپیسٹی میں ڈپرائیوڈ نہیں ہے. خدمت کریں جو روزے رکھ رہے ہیں، آپ کو ان کے روزے کا ثواب آپ کو بھی مل جائے گا. فیسیلیٹیٹ کریں ان کو، اور کثرت سے استغفار کیجیے، کثرت سے صدقہ کیجیے، اللہ سے خوب دعائیں مانگیں، چلتے پھرتے جائے نماز بچھا لیں، بیٹھ جائیں جائے نماز پر اور آپ آرام سے اپنی دعائیں مانگیں اللہ سے. اب میں آپ کو فائنل بات بتا رہی ہوں اسی پورے سیناریو کی. لیلۃ القدر اسپیسیفکلی
ہم کہتے ہیں لیلۃ القدر میں ہم کیا کریں. دیکھیے بہت اچھی بات ہے، آپ جب آپ ریگولر روٹین میں ہوتے ہیں، منتھلی سائیکل نہیں ہوتا، تو آپ نوافل پڑھتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو قیام اللیل میں لے کر آتے ہیں، ویل اینڈ گڈ. بٹ جب آپ لیلۃ القدر کی ایک میجر ویلیڈیٹڈ عبادت دیکھتے ہیں، تو وہ میجر ویلیڈیٹڈ عبادت اس دعا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ کو وہ کنیکٹڈ نظر آتی ہے. حضرت عائشہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ لیلۃ القدر میں سب سے زیادہ کیا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی تھی؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اب یہ ویلیڈیٹڈ لیلۃ القدر کی دعا ہے. جتنا دن رات پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، پوری رات پڑھیں، تسبیح پہ پڑھیں، کاؤنٹر پہ پڑھیں، انگلیوں پہ پڑھیں، پڑھتے رہیں، سوچ کر پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اور پڑھتے رہیں اور پڑھتے رہیں. نوافل کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول اور حضرت عائشہ کے درمیان میں کانورسیشن ہے، اور بتا رہے ہیں اللہ کے حبیب کہ یہ دعا مانگو. پیریڈز ہوتے ہوئے میں دعا سے تو اپنے آپ کو نہیں روکوں گی. پیریڈز ہو گئے تو کیا ہو گیا، خوب دعائیں پڑھیں، رکھ لیں ایک اپنی اپوائنٹ کر لیں ایک جگہ جہاں آپ نماز پڑھتی تھیں، وہیں بیٹھ جائیں اپنی جائے نماز پہ. کس نے کہا آپ جائے نماز پہ نہیں بیٹھ سکتی ہیں؟ بیٹھے سکون سے اپنی جائے نماز پر، اوڑھیں اپنا دوپٹہ جیسے آپ نماز کے لیے اوڑھتی ہیں، اور سکون سے بیٹھے. جسٹ گیو یور سیلف اے سرٹن ڈیکورم، اور ایک گھر رات کی کوئی گھڑی فکس کر لیں. And take a tasbih in your hand. If you think that you will get distracted when you will start counting on your fingers, take a tasbih or a counter in your hand. اور پوری شعور کے ساتھ آنکھیں بند کر کے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، پچھلے سال میں نے کتنی غلطیاں کی ہیں ان کو یاد کرتے ہوئے، ہر دانہ گرانے سے پہلے تسبیح کا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو نہایت عاجزی کی فیلنگز دیتے ہوئے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں، اللہ آپ تو معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، اللہ آپ تو نہایت بینوولنس رکھنے والے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دیں. بولتی جائیں بولتی جائیں بولتی جائیں، کتنا پیار آئے گا اللہ کو آپ پر. تو کوئی محروم نہیں ہے، آج کے بعد کوئی محروم نہیں ہے. آج پہلی رات ہے، انشاءاللہ ہر 10 رات کا کوئی نہ کوئی یوٹیلائزیشن ضرور کریں، گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، جتنی اللہ توفیق دے. اور خوب دعائیں مانگیں. پیریڈز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پہ دعائیں مانگنا روک دیں. جو کام نہیں کر سکتے اس پر ہمارا اتنا لاک آن ہو جاتا ہے کہ ہم جو کام کر سکتے ہیں ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. پورا سورۃ دہا میں نے یہی تو سمجھانے کی کوشش کی تھی. Focus on the blessings you have in your hand right now rather than the things that you don't have in your hand right now. پورا ٹائم میں 17 دن یہی سمجھانے کی کوشش کرتی رہی ہوں کہ پلیز جو نعمتیں ہاتھ میں ہیں میک دا بیسٹ یوز آف them. تو آج کے بعد کوئی بھی آپ میں سے اپنے آپ کو محروم نہیں سمجھے گا اگر آپ کو پیریڈز آ جاتے ہیں. یہ آپ کے ہاتھوں سے نہیں آئے آپ کے اوپر. آپ خاتون ہیں، اللہ نے آپ کو عورت بنایا ہے، الحمدللہ کہ اللہ نے آپ کو صحت مند بنایا ہے. آپ کو ایک ریگولر روٹین میں ایک ہیلدی پروسیجر کے تھرو آپ کی فزیولوجی ورک کر رہی ہے، الحمدللہ. اینڈ بائی اسٹاپنگ یور سیلف فرام 3 kind of عبادات یو آر ایکچولی فالوئنگ یور رب. تو یہ تو پہلی چیز تھی. دوسری چیز کنیکٹڈ ٹو لاسٹ 10 days اعتکاف. میں نے بہت کہا آپ لوگوں سے کہ پلیز مجھ سے یہ سوال نہ پوچھیں. معاشرے میں اس وقت لاکھوں کی تعداد میں بتانے والے موجود ہیں، بٹ آپ میری کچھ اپنی اسٹوڈنٹس ہیں جن کو صرف میری زبان سے سننا ہوتا ہے. اور کیوں سننا ہوتا ہے؟ بس مجھے اتنا پتہ ہے، الحمدللہ میں اللہ کا احسان مانتی ہوں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں احترام اور محبت ڈالی ہے. ون تھنگ سمپلی، اعتکاف جو کہ رمضان کی پراپر مسنون عبادت ہے، جس کو آپ کہتی ہیں پراپر ٹرمینالوجیکل اعتکاف. ٹرمینالوجی میں جو پراپر اعتکاف ہے ایز این عبادت، اللہ کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 10 دن کا ہوتا ہے. میجورٹی اسکالرس کے نزدیک دیر آر اسکالرس آن دا بوتھ اینڈس. اب آپ خود اسٹڈی کر لیں اس کے اوپر، جو لوگ پڑھاتے ہیں آپ کو فقہ آپ ان سے پوچھ لیں. ادروائز میں نے آپ کو دونوں اوپینینس بتا دی. میجورٹی اسکالرس کے نزدیک، I better not say majority scholars کے نزدیک، I better say کہ ایک سائڈ آف دا اسکالر کہتے ہیں کہ اعتکاف عورت کا بھی مسجد میں ہی ہوتا ہے،
ظاہری بات ہے وہ اس مسجد میں جائے گی جہاں سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ ایک کمفرٹیبل سسٹم ہوگا اس کے لیے جس میں وہ 10 دن گزارے گی. اور ایک دوسری سائڈ آف اسکالر کہتے ہیں کہ نئی حالات کی وجہ سے خاتون اپنے گھر کے اندر بھی اعتکاف کر سکتی ہیں 10 دن والا. ظاہر ہے وہ گھر کے اندر جو لوگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے بہت پریکٹیکل نہیں ہوتا ہے, آپ کو کوئی نہ کوئی آواز دے دے گا اور پھر آپ کو جو ہے وہ باہر آنا پڑے گا. سو اینی ہاؤ دیر آر اسکالرز آن بوتھ اینڈس. آپ اپنے گھر والوں کو ناراض کر کے, آپ ان سے جھگڑا کر کے, آپ ان سے لڑائیاں کر کے آپ مسجدوں میں جا کے اعتکاف نہیں کریں گے. یہ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے. جب بات آتی ہے اعتکاف کون سا ہے, تو پراپر مسنون اعتکاف 10 دن کا ہے. ون سائڈ آف دا اسکالرز عورت بھی مسجد میں جائے گی جہاں سیکیورٹی ہوگی اور گھر والے راضی ہوں گے. ادر سائڈ آف دا اسکالر گھر میں رہے گی اور گھر کے اندر ہی وہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کرے گی اور اپنے آپ کو وہ اعتکاف میں ازیوم کرے گی جیسے کہ وہ اس وقت سیکلوژن میں پراپرلی ہے. اب یہ جو ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے کیا اعتکاف 3 دن کا ہوتا ہے, کیا 2 دن کا ہوتا ہے, کیا 5 دن کا ہوتا ہے, تو اب اس کو میری بات غور سے سمجھ لیں. مسنون پراپر عبادت جو اعتکاف کی ہے وہ تو سٹینڈرڈ ہے. مسنون اعتکاف 10 دن کا اور مسجد میں یا عورت کا گھر میں بھی کچھ اسکالر الاؤ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اعتکاف لنگوسٹکلی یہ تو تھا نا پراپر اسلام کی عبادت ٹرمینالوجی کا اعتکاف, مسنون اعتکاف. اب ہے لنگوسٹکلی اعتکاف, یعنی خود کو سیکلوژن میں لے جانا فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم. اب یہ لنگوسٹکلی اگر میں نے اعتکاف کرنا ہے تو میں ظہر سے عصر کے درمیان بھی کر سکتی ہوں. میں اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لوں اور میں اس وقت فون اپنا باہر کہیں سائلنٹ کر کے یا اس کو ایئرپلین موڈ پہ کر کے چھوڑ دوں اپنے سے کوسوں دور, اور میں بیٹھ جاؤں اور میں ظہر اور عصر کے درمیان میں صرف نماز پڑھ کے قرآن پڑھوں, دعائیں مانگوں, ذکر کروں, تسبیحات کروں, دوسری نماز پڑھوں اور پھر نماز پڑھ کے اپنی روٹین سے باہر آ جاؤں. یہاں سے لے کر 1 دن کا ہو, 2 دن کا ہو, 5 دن کا ہو, 6 دن کا ہو, اٹس اپ ٹو یو, بٹ دس ول بی لنگوسٹک اعتکاف. دس ول ناٹ بی دیٹ اسپیشل رمضان کی آخری عشرے کی ٹرمینالوجی جو مسنون طریقے سے اعتکاف کی کیٹیگری میں آتی ہے, وہ فکسڈ ہے, وہ 10 دن کی ہے. ہاں چھوٹا اعتکاف کرنے کا بھی آپ کو ثواب مل جائے گا. کیوں ریسٹرکٹ کرتے ہیں اپنے اوپر آنے والے اجر و ثواب کو؟ ثواب ملے گا. کون انسان آپ کو بتا سکتا ہے کہ اگر آپ نے 10 دن کا مسجد میں جا کے بھی اعتکاف کر لیا تو آپ کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یہ تو صرف اللہ جانتا ہے کہ اس نے میری عبادت قبول کی ہے کہ نہیں کی ہے. میں اپنی مرضی سے میں تو نہیں آپ کو بتا سکتی آپ کی ساری عبادتیں قبول ہو رہی. ہاں میں انڈیکیٹرز دے کے کہہ سکتی ہوں اللہ آپ کو عبادت کی توفیق دے رہا ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے مجھے حسن الظن ہے کہ اللہ آپ کی عبادات قبول فرمائے گا. That's the mindset of a believer. تو اب اعتکاف کی ڈیفینیشن بھی کلیئر ہو گئی. پلیز اب مجھے کوئی سوال مت بھیجیے گا مزید, میں نے اب یہاں کلیئر کر دیا. اور میں ٹیم ہیڈس کو بھی کہہ دوں گی کہ جنہوں نے میری یہ والی اس وقت گفتگو سن لی ہے وہ آٹومیٹیکلی میری اس گفتگو کا پارٹ یا تو ان کو فارورڈ کر دیں یا یہ Q&A کا لنک ان کو بھیج دیں اور کہہ دیں اس کو سن لیں. سمپل از دیٹ. باقاعدہ مسنون اعتکاف 10 دن کا ہے. اس کے علاوہ 2 نمازوں کے درمیان سے لے کر 2, 4, 5, 1, 3, 4 جتنے دنوں کا بھی آپ کرتے ہیں وہ لنگوسٹک اعتکاف ہوتا ہے. اجازت ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا ثواب ضرور دیں گے. ٹھیک ہے, اوکے. I find it very difficult to forgive someone who does wrong to me. I'm a very private person. I don't intervene in anyone's matter. Therefore, I expect that people also keep the same attitude. And when they do something that hurt me to the core, it becomes difficult for me to forget and forgive. ہم اکثر اس چیز کو بار بار لاتے ہیں کہ ہمارے لیے ان لوگوں کو معاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے. اور خاص طور پر وہ لوگ جو دوسروں کے معاملوں میں ٹانگیں نہیں اڑاتے, انٹروین نہیں کرتے, اور وہ خود بڑی ایک پرائیویٹ سی لائف گزار رہے ہوتے ہیں. ان کو نہیں پسند ہوتا جب میں دوسروں کی زندگی میں نہیں جھانک رہی تو کہ میری زندگی میں بھی نہیں جھانکے. اور یہ حقیقت ہے کہ جو انسان اپنی پرائیویٹ لائف کو باہر نہیں لانا چاہ رہا ہے اس کا ٹوٹل ڈسکریشن, اس کی مرضی, اس کی اس مرضی کے اوپر کوئی آ کر جو ہے نا اسے جرا نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی ایسے میں ایک بہت نوزی پوزیشن پر آتا ہے اور ہر وقت اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر وہاں کہیں اس انسان کو وہ ہرٹ کر دیتا ہے تو یہ چیز تکلیف دیتی ہے اس انسان کو جو ایک پرائیویٹ پرسن, ایک انٹروورٹ ہوتا ہے. ایسی صورتحال میں انٹروورٹ انسانوں کو میں صرف یہ مشورہ دوں گی کہ آپ کی آزمائش ہے.
بیکاز میں اپنا ایٹیٹیوڈ کنٹرول کر سکتی ہوں، میں سامنے والے کا رویہ کنٹرول نہیں کر سکتی ہوں. میں بار بار آپ کو قرآن کی کلاسز میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، اگر میرے کنٹرول میں کوئی رویہ ہے تو وہ میری اولاد کا بھی نہیں ہے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ، وہ صرف میری اپنی ذات کا ہے. میں اپنا لہجہ نرم رکھ سکتی ہوں، میں اپنی آواز دھیمی کر سکتی ہوں، میں اپنے دماغ کی غلط سوچوں پر قابو پا سکتی ہوں. میں سامنے والے کو نہیں چینج کر سکتی، سامنے والے کا میری ذات میں کوئی ہرٹ کرنے کی پوزیشن پر آنا از اے اسٹیمولس، اور اسٹیمولس کو آپ اور میں نہیں روک سکتے ہیں. تو جب کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے، مجھے معلوم ہے معاف کرنا مشکل ہے، لیکن وہ لوگ جو قرآن سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو انٹرنلائز کرنا جان لیتے ہیں، وہ پھر معاف بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے آپ اوپر سے معاف کریں. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے، دل سے معاف کرنا ٹیکس ٹائم. انشاءاللہ میں کراچی والوں سے بات کر رہی ہوں، تو کراچی والے اپریل میں وہ لیکچر میرا سن لیں گے، اور آن لائن والے بھی انشاءاللہ کسی نہ کسی ٹائم پہ سن لیں گے. ہاؤ ٹو ڈیل دا انسلٹ، انشاءاللہ ہم اپریل میں اس کو اوپن ٹاک کی طرح کریں گے، تو پھر آپ کو مزید سوالوں کے جواب جو ہیں وہ مل جائیں گے. پھر اگلا سوال ہے، استاذہ آپ نے کورس کروایا تھا فواتح السور و خواتیمہا، اس موضوع نے اتنا کلک کیا کہ ان کو موٹیویشن ملی، اور انہوں نے جو ہے وہ قرآن کو اپنے طور پر حفظ کرنا شروع کر دیا. یہ میرا ایک شارٹ کورس تعمیر آن لائن انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے آفر ہوا تھا. ہم اس کے شاید میرا خیال ہے if I'm not wrong ہم 2-3 بیچز اس کے کروا چکے ہیں. اٹس جسٹ 6 کلاسز کورس، 6 آورس کا کورس ہے، اور اس میں میں نے دا بگننگ آف دا سورہ اینڈ دا اینڈنگ آف دا سورہ، ہاؤ دا بگننگ اینڈ دا اینڈنگ از کنیکٹڈ، یہ پڑھایا تھا. تو ان کو اس سے موٹیویشن ملی، اور انہوں نے اپنے طور پر صورتوں کی بگننگ اور اینڈنگ حفظ کرنا شروع کر دی. تو اب ان کا سوال یہ ہے کہ کیا میں کسی استاد کے بغیر اس طرح سے حفظ کر سکتی ہوں؟ کیا کسی استاد کی نگرانی میں حفظ کرنا ضروری ہے، یا میں ایسے بھی کر سکتی ہوں؟ ایک بات تو یہ آپ اپنے طور پہ بھی کر سکتی ہیں، منع نہیں ہے، بس جسٹ چیک یور مخارج. ایک تو مخارج غلط نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ آپ حرکات غلط یاد نہ کر لیں. میں نے اپنی ابھی ریسنٹ سورۃ الضحیٰ کے Q&A سیشن میں بھی ایگزیکٹلی اسی سوال کا جواب دیا تھا. انہوں نے بھی کہا تھا کیا میں مینٹور کے بغیر حفظ کر سکتی ہوں؟ تو میں نے کہا تھا کہ ایک اپنا حفظ بڈی بنا لیں، لائک ایک دوست بنا لیں اپنی، جو آپ کا حفظ سنے، چاہے وہ خود حفظ نہ کرے ہو. آئیڈیل ہے کہ وہ بھی کرے اور آپ بھی کریں، اور دونوں ایک دوسرے کو سنائیں. لیکن اگر وہ نہیں بھی کر رہی، اور اگر کوئی خاتون آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتی ہیں، آپ کسی بھی ایسی خاتون کو فیسیلیٹیٹ کریں گی جو اپنے اون پر حفظ کر رہی ہیں، اور آپ سنیں گی مصحف پکڑ کے اور ان کی غلطیوں کو بتا دیں گی، آپ کو بھی برابر کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو ایک اپنا حفظ بڈی ڈھونڈ لیں. پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا اسی سے ریلیٹڈ، اس ترکیب سے صورتوں کو حفظ کرنا، پھر انہیں نماز میں تراویح میں پڑھنا. بعض اوقات کوئی آیت چھوٹ جائے، یا ہم نے اسکپ کر کے اگلی آیت پڑھ لی اور پھر نماز کے بعد اس کو دیکھا، یہ پریکٹس میں غلطی ہو رہی ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ نوافل، کیونکہ تراویح از اے نفلی نماز، تو نوافل میں اس کی گنجائش بنتی ہے، بٹ میں آپ کو ریکویسٹ کروں گی ہر 2 رکعت سے پہلے آپ نے جتنا پورشن دونوں رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کا پڑھنا ہے، آپ اس کو ریوائز کر لیں اور پھر آپ اس کو پڑھیں. اچھا، جہاں قیام میں پڑھتے پڑھتے آپ اٹک جائیں، وہاں بہتر تو یہ ہے کہ پھر آپ رکوع میں چلی جائیں، آرام سے اپنے 2 سجدے کریں، بیکاز آپ جہاں اٹکیں گے نا وہاں آپ کا ذہن الجھ جائے گا. ذہن الجھے گا تو آپ کا رکوع، سجدہ، پھر آپ کا جلسہ، پھر دوسرا سجدہ، پھر دوسری رکعت تک یو ول مینٹلی ڈسٹربڈ، آپ ڈسٹریکٹڈ رہیں گی. سو آئی ایم گیونگ یو اے مشورہ، نفلی نماز ہے نا، آپ جہاں اٹک جائیں وہاں آپ رکوع میں چلے جائیں، اینڈ دین اسٹارٹ ود اے نیو رکعت. جب اپنے دوسری رکعت میں جائیں تو اپنی جہاں سے تلاوت کرنی ہے وہاں سے شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا، اما پارا کی صورتیں مکمل حفظ کی ہیں، تراویح میں پڑھ سکوں، اسی وجہ سے میں نے پوچھا تھا. احتیاطاً پارا کھول کر رکھ لیا جائے، اگر کہیں بھول رہے ہوں تو اتنی اونچائی پہ پارا رکھ لیا جائے کہ ہاتھ نہیں لگانا پڑے، صرف نظر ڈالنی ہو. اس کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کچھ اسکالرز ہمارے چاروں اسکولس میں سے اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ میں مصحف لے کر، میں نے پچھلے Q&A میں شاید بتایا تھا، آپ ہاتھ میں مصحف لے کر قرآن کی تلاوت پڑھ سکتے ہیں، نوافل میں اس کی اجازت.
Next question है, can I donate amount in masjid construction on behalf of those who are alive but can't afford or far from the place? Will they get the reward of it? Definitely आप जिसके भी हाथ पर भी सदका करते हैं, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि सदका जिसने किया, जिसका अमाउंट था उसको भी, और जिसकी तरफ से किया उसको भी सवाब मिलता है, चाहे वो जिंदा है या मुर्दा है. Can I give सदका on behalf of Palestinian for the sake of their hardship and trial removal? जी बिल्कुल, आप अपने मुसलमान बहन भाइयों के बिहाफ पर सदका कर सकते हैं. अल्लाह ताला आपका सदका कबूल फरमाए. I lost my favorite gold chain with pendant. I want to know how and what is sabr in this situation. What things will consider as not being a sabr? आपकी गोल्ड चेन और पेंडेंट खो जाए तो सबसे पहले तो उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए. डेफिनेटली इतना ढूंढें कि आप अपनी तरफ से पूरी तसल्ली कर लें. उसके बाद जब पूरी तसल्ली आपने कर ली और फिर भी वो आपको नहीं मिल रही है, अब अपने दिमाग को किसी कंस्ट्रक्टिव काम में मसरूफ कर लें, कीपिंग इन माइंड कि अल्लाह ताला का इंशाल्लाह हुक्म होगा तो कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगी, नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जान का सदका निकल गया. गोल्ड चेन ही थी ना, क्या हो गया. नेक्स्ट सवाल है, सलाम. पहले अपने सामान को संभाल के रखा करें ताकि हर जगह ना उठाकर फेंक दें और उसके बाद फिर हम परेशान होते फिरें और हर दूसरे इंसान को टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से देख रहे हो कि शायद इसको मिली और इसने रख ली और इसने छुपा ली और इसने उठा ली. डोंट डू दिस. अपनी चीज़ों की हिफाजत करें और अगर खुदा न खास्ता खो जाए अपनी हद तक ढूंढें, ना मिले तो अल्लाह पर छोड़ दें. रिस्क हलाल मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी का नहीं है. आई हैव एक्सपीरियंस मल्टीपल ऑफ टाइम्स. मैंने शायद पहले भी एक दफ़ा बताया था, किसी इन डेप्थ स्टडी में ही बताया था कि मैं शायद आई थिंक आई वाज जस्ट 6 or 7 years old और मेरे कानों में वो गोल्ड की छोटी छोटी रिंग्स अम्माएं पहना देती थी. गोल्ड रिंग मेरे कान में थी, रिंग की शक्ल की. वो हम गार्डन में खेला करते थे तो वो कभी ऐसा हुआ होगा कि खेलते में पता नहीं क्या हुआ, वो कहीं गिर गई और जब मेरी अम्मा ने नोट किया तो मेरे कान में नहीं थी. तो बाहर गई थी, अपने बाग में खेल रहे थे. तो अब मुझे एग्जैक्टली अम्मा पूछती रही कहाँ गिरी, कपड़े चेंज करते हुए इधर उधर. मैंने कहा मुझे याद नहीं है, आई डोंट नो कहाँ गई. लिटरली आई एम टेलिंग यू कि अराउंड आफ्टर ऑलमोस्ट 5 years, कम से कम 5 से 6 साल के बाद, आई वॉज सिटिंग इन माई सेम गार्डन अपने घर के लॉन में. और जैसे आप गार्डन में बैठ के घास नहीं ऐसे ऐसे उखाड़े होते हैं हाथ से, वो ऐसे ही मैं कोई बातें करती जा रही थी अपनी बहन से और हाथ से मैं ऐसे ही ग्रास को ऊपर नीचे कर रही थी. आई लिफ्टेड द ग्रास और एकदम से वो मिट्टी उठ के ऊपर सामने गिरती है. एंड इट वॉज अ मिरेकल कि मेरी वही वाली गोल्ड रिंग मुझे उस मिट्टी के अंदर चमकती हुई नजर आई. एंड आई ब्रॉट इट आउट. मैंने जाकर अपनी अम्मा को चीखें मारते हुए मुझे याद अभी दिखाई थी कि अम्मा देखिए मेरी वो इयररिंग जो थी जो खोई थी वो मिल गई है. रिस्क हलाल का माल कहीं नहीं जाता है. रिस्क हलाल की कोशिश करनी चाहिए. दूसरी बात, चीज़ खो जाए तो ढूंढें, एक एक्सटेंट तक, ह्यूमन एक्सटेंट तक जितना ढूंढ सकती हैं उतना ढूंढें. नहीं मिले तो तसल्ली कर लें कि इंशाल्लाह अल्लाह ने आपकी जान का बदला या आपके जान का सदका निकाल दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. आफ्टर आई टुक शेयर ऑफ माई इनहेरिटेंस फ्रॉम माई ब्रदर, since then he has totally stopped talking and meeting. I tried repeatedly to patch up, but he insults to extreme every time. Will I be accountable and punished? What should I do? As we know that breaking ties is unacceptable to Allah. Please guide. अगर आपने भाई से सिर्फ अपना हक मांगा था बहन होते हुए और आपका हक मांगना आपके भाई को बुरा लगा है, आपने कोई गुनाह नहीं किया. अल्लाह ताला आपके भाई को राह हिदायत दिखाए. आप सलाम दुआ रखें, आप एक डिसेंट एक्सटेंट तक मिलना मिलाना और कनेक्शन रखें, अल्लाह उनका दिल नरम कर देगा. आपने कोई गुनाह नहीं किया. विरासत में अपना हक मांगना ये बिल्कुल गलत नहीं है. हाँ, मांगने का तरीका डिसेंट होना चाहिए, लड़ाई झगड़े के बगैर मांगे. वरना मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि अगर नौबत यहाँ तक आ जाए कि ये आपके ईमान का लेवल होता है. देखिए, अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो प्रिंसिपल यही है कि बहन का पूरा राइट है कि वो अपना हक मांगे और वो उसके लिए भाई को इंसिस्ट करे कि मेरा राइट मुझे दो. बट ये है जिसको आप कहते हैं प्रिंसिपल. प्रिंसिपल से ऊपर हमेशा एक लेवल होता है और वो होता है एहसान, अरबिक वाला एहसान. मेरा भाई मुझे विरासत में से माल देने को तैयार नहीं हो रहा, ऑल्दो मेरा हक है. अब इसके ऊपर का लेवल क्या है? डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ ईमान आई हैव अचीव्ड सो फार.
اور وہ وہی ہے جو میں کئی دفعہ بتاتی ہوں. یہ وراثت کے معاملے ہمارے معاشرے میں کمپلیٹلی اسپریڈ آؤٹ ہے. ہر تیسرے گھر کی کہانی ہے. جہاں مال ہے، بلکہ جن گھروں میں تو پیسہ ہے اس میں تو ہر گھر کی کہانی ہے. بلا مبالغہ کہہ رہی ہوں، وداؤٹ ایگزیجریشن. ہر ہر گھر کے اندر جہاں پیسہ ہے وہاں یہ وراثت فتنہ بنا ہوا ہے، آزمائش بنا ہوا. آپ کا حق تھا کہ اپنے بھائی سے آپ میں لیتی. میں آپ کی بات نہیں کر رہی جنہوں نے سوال کیا ہے، میں اب آپ باقیوں کو پرنسپل بتا رہی ہوں. پرنسپل ہے کہ آپ اپنا رائٹ مانگیں، بٹ پرنسپل سے اوپر کا ایک درجہ ہے. اگر جو حق پر ہوتے ہوئے اپنا معاملہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کے رسول نے اس کو جنت کے درمیان میں گھر کی گارنٹی دی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے پریفرنس دی کہ آپ رشتہ بچا لیتی اور اپنا حق چھوڑ دیتی. بیکاز حدیث از دا سیم تھنگ، جو حق پر ہوتے ہوئے اپنا معاملہ چھوڑ دیں. تو ہر اس انسان کو کہہ رہی ہوں، چاہے آپ بہن ہیں، چاہے آپ بھائی ہیں اور دوسرا بھائی آپ کا مال کھا رہا ہے. مال کھانے کے بھی ہمارے معاشرے میں نا وراثت کے بڑے سوفسٹیکیٹڈ، جس کو آپ کہتی ہیں ڈاکیومنٹڈ طریقہ کار ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بھائی امریکہ میں تھا، ایک بھائی یہاں پہ تھا، تو جو یہاں پر بھائی تھا اس نے ابا کے ساتھ جو ہے وہ غلط سگنیچر کرا کے اس بھائی کا حصہ بھی اپنے پاس لے لیا. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے انہیریٹنس کھانے کا، آپ نے حق مار دیا اس کا. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ابا نے آپ کے نام پر ایک پراپرٹی کی ہوئی تھی ہبہ، بٹ آپ کو اس کا اختیار نہیں دیا ہوا تھا. جب رولز کے مطابق اگر باپ نے آپ کو ہبہ کر دیا ہے ٹیکس بچانے کے لیے، لیکن اس نے آپ کو اختیار نہیں دیا، تو وہ چیز بھی آپ کی نہیں ہے. اور مزید یہ کہ اگر وہ پراپرٹی 15 کروڑ کی ہے اور دوسرا بیٹا ڈپرائیو ہو رہا ہے، تب بھی انہیریٹنس لا کے مطابق وہ ہبہ ہوئی چیز تمام لیگل ہیئرز میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگی، ایک کے حوالے نہیں کی جائے گی. اس صورت میں بھی جو بھائی اس ہبہ کی ہوئی فائل کو دبوچ لے گا تو وہ بھی آپ کا حق مار رہا ہے. ان ساری سچویشنز میں چاہے بہن ہے یا دوسرا بھائی ہے، اگر آپ کا سبلنگ آپ کا حق نہیں دے رہا، there is always a level of احسان in this regard. اس بھائی کا تو حال چھوڑ دیں جو یہ کر رہا ہے، وہ جانے اس کا رب جانے. آپ اپنا رشتہ مینٹین کریں on a neutral ground. بٹ اگر آپ احسان اڈاپٹ کریں گی یا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اتنا دے گا کہ سنبھالے نہیں سنبھلے گا. لکھ لیں اس بات کو. Assalamu alaikum, walaikum assalam. I really wanted to ask you regarding myself that whatever I do good to others, nobody is my friend. Whoever comes in my life as a friend, nobody even remembers me. I don't know what is wrong with me. Everybody say you are very simple and innocent. میرا تجربہ تو کچھ اور ہے. سمپل اور innocent لوگ تو بہت اچھے لگتے ہیں بہت سے لوگوں کو. I'm married, alhamdulillah, and I have 3 kids. But as a friend, whatever I do to anybody, they start disliking me. Please tell me any dua to refrain myself from other hate and dislikingness. And even nobody else also got hurt from my side also. سب سے پہلے میں آپ سے کہوں گی آپ الحمدللہ شادی شدہ ہیں اور آپ کے 3 بچے ہیں. So you have 4 friends. 3 بچے، 1 شوہر. آپ کو کسی فرینڈ کی کیا ضرورت ہے؟ Why you are in search of a friend? مت ڈھونڈیں. فرینڈس نہیں ڈھونڈتے ہیں. یہ کوئی رشتہ تھوڑی ہے پروپوزل جو آپ ڈھونڈ رہی ہیں اسپاؤس اپنے لیے. فرینڈ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں آپ اپنے لیے؟ آپ کا فرینڈ آپ کے گھر میں موجود ہے. اپنے ہسبینڈ سے دوستی کریں، اپنے بچوں سے دوستی کریں. یو ڈونٹ نیڈ اینی بڈی. اور آپ کا سمپل اور انوسینٹ ہونا از یور اسٹرینتھ. یقیناً اگر آپ اپنے آپ کو کہہ رہی ہیں کہ آپ سمپل اور انوسینٹ ہیں، سو آئی ایم ازیومنگ اینڈ آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ آپ بہت کائنڈ ہارٹیڈ بھی ہیں. آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ آپ بہت کیئرنگ بھی ہیں. آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ آپ بہت سنسیئر بھی ہیں. تو کس نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اپنے آپ کو رلائیں؟ اور کس نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کے پیچھے اپنا وقت ضائع کریں؟ آپ کے پاس 4 فرینڈس ہیں. آپ 4 فرینڈس کو نیگلیکٹ کر کے باہر فرینڈس کیوں ڈھونڈ رہی ہیں؟ سو ناؤ فرام ٹوڈے یو ول اسٹارٹ ورکنگ آن دا 4 فرینڈس یو ہیو انڈر دا سیم روف یو آر لیونگ. forget about outsiders. آؤٹسائڈر جتنے بھی ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کے دوست بنے. آپ کے گھر کی 4 دیواری میں 4 لوگ موجود ہیں. چلے آپ وہ کوشش جو باہر کر رہی ہیں اب آپ اسی کوشش کو گھر کے اندر شروع کر دیں. انشاءاللہ آپ کو بہت بہترین دوست مل جائیں گے. اور دعا یہی ہے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سے جوڑے اور آپ کو آپ کے اپنوں سے جوڑ دے اور آپ کے اپنوں کے دل میں آپ کی ورتھ اور محبت ڈال دے. بالکل ریلیکس ہو جائیں. آپ اتنی پیور ہیں کہ اللہ آپ کو باہر نہیں نکالنا چاہ رہا. اللہ چاہ رہا ہے کہ آپ کل کو کسی سے باہر ہرٹ نہ ہو. آپ اپنے گھر میں رہیں اور یہاں دوستیاں کریں. کوئی انسان اپنی اس طرح کی چیز کو ایشو بنا کر خود کو کسی کیپیسٹی میں ورتھ لیس نہ سمجھے، اس لیے کہ کوئی انسان ورتھ لیس نہیں ہے.
اگر باہر دوستیاں نہیں ہو رہی تو باہر لوگ اس قابل نہیں ہیں. وائی یو آر بلیمنگ یور سیلف کہ آپ اتنی سمپل ہیں کہ لوگ آپ سے دوستی نہیں کر رہے ہیں. ڈونٹ ٹیک اٹ لائک دس. باہر سنسیئرٹی کم ہے, باہر جینوئننس کم ہے, باہر ٹرانسپیرنسی کم ہے, باہر جس کو آپ کہتی ہیں امانت میں فلویڈیٹی نہ ہونے کے برابر ہے. چھوڑ دیں ان لوگوں کو جو آپ کو ٹھکراتا ہے. جو آپ کا ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. اپنے گھر والوں کو اپنا دوست بنائیے. نیکسٹ کوشچن ہے, مائی ہسبینڈ ہیز بین بیٹلنگ کینسر فار دا پاسٹ 8 years and recently he has been experiencing a persistent cough along with a noticeable decline in his immunity. He relies a lot on his faith and is thankful to Allah, alhamdulillah, but I also see how exhausted he gets sometimes. As a wife, I want to be there for him in the best way possible. Given your expertise and wisdom, I was hoping you could offer some advice on how I can provide him with the support and comfort he needs during this challenging time. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیمار کی تیمارداری اور شوہر کی خدمت ان دونوں کا بہترین اجر عطا فرمائے. بہت سی احادیث ہیں جس میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ بیوی کا شوہر کے ساتھ وفادار رہنا اس کو بہت ہائی ڈگری کے درجات دیتا ہے. بہت سی احادیث ہیں جس میں ہم پڑھتے ہیں کہ بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ لائل رہنا ایز ویل ایز اس کی گھر کی چیزوں کی جس کی وہ امانت دار بنائی گئی ہے ان کا خیال رکھنا ویری ہائی گریڈ عمل. بہت سی جگہ پر آپ یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے شوہر کی تیمارداری جب وہ بیمار ہو جائے تو اس پر بیوی کو کتنا اجر بتایا ہے, یہ بھی احادیث میں موجود ہے. تو آپ تو الحمدللہ نمبر 1 آپ الحمدللہ وہ اپنی حد تک حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ہسبینڈ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور اپنی صحت کے خزانوں سے بہترین صحت اور عمر کے خزانوں سے درازی عمر ایمان کے ساتھ عطا فرمائے. آپ کا اپنے شوہر کو وقت دینا is the biggest precious asset for him. اور وقت دینا ظاہری بات ہے, it's not just like وقت دینا کہ بس میں ساتھ بیٹھی ہوں اور اپنے موبائل میں لگی ہوئی ہوں. talk to him. اور اگر آپ نے میری کل کی گفتگو سنی ہے سورۃ الضحیٰ کا لاسٹ ڈے, اس کو سنیں جا کے اگر نہیں سنی. اور فحدث کا جو میں نے مفہوم بتایا ہے, don't speak ill from your mouth, show the positive body language, leave a lasting impression on the person in your surrounding, bring shukr in your whole existence. اس کانسیپٹ کو اگر آپ سمجھ گئی نا تو آپ اپنے شوہر کو کانسٹنٹلی پازیٹیوٹی پاس کریں گی. ان کو بتائیں یہ بیمار کا اجر کتنا ہے, ان کو بتائیں ہر دن کی تکلیف, ہر دن کی پین, ہر دن کی کھانسی ان کے گناہوں کو ان سے جھاڑ دیتی ہے. اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اللہ جن سے محبت کرتا ہے اللہ ان کو زندگی میں پاک کرنے کے لیے اس طرح کی بیماریاں بھیجتا ہے. تو جتنا آپ پازیٹیو بولیں گی اتنا وہ کمفرٹ فیل کریں گے, آپ کے کلوز آئیں گے, آپ کا اجر بڑھے گا, اللہ کی رحمت انشاءاللہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی. نیکسٹ کوشچن ہے, ایک اچھے عالم کو کیسا ہونا چاہیے؟ میں عالمہ بن رہی ہوں, خاصہ اول مکمل کر لیا ہے, اب دوسرا سال چل رہا ہے. مطلب جب بندہ اللہ کے راستے پر چلنے لگتا ہے وہ عبادت میں زیادہ مشغول ہوتا اور گناہ سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے. پر کچھ لوگ کہتے ہیں صرف عبادات کام نہیں آتی, دنیا کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. ایسے بہت سے سوالات ہوتے ہیں آپ کے اپنے کو نہیں سمجھتے. حقوق اللہ اور حقوق العباد کو کیسے ساتھ لے کر چلیں؟ حقوق العباد بہت زیادہ مشکل ہیں کیونکہ لوگ آپ سے ناراض ہوتے ہیں. حقوق العباد میرے لیے بہت مشکل ہے. حقوق العباد کے گناہ سے کیسے بچیں؟ میں نے کبھی کسی مدرسے میں نہیں پڑھا, مگر میرا آبزرویشن یہ ضرور ہے, میں کبھی بھی بلینکٹ سٹیٹمنٹ نہیں دیتی ہوں. اکثر و بیشتر جو میرا آبزرویشن اور ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ مدرسے سے گریجویٹ انسان کا زیادہ فوکس حقوق اللہ پر ہوتا ہے. I'm not underestimating the مقام of حقوق اللہ. بٹ میں نے سورۃ الضحیٰ میں بھی اس چیز کو, جو خاص طور پر سورۃ الضحیٰ کا چوتھا حصہ تھا, آیا نمبر 9, 10 and 11, میں ان خاتون سے ریکویسٹ کروں گی if she is listening right now that she should go back and listen last 3 days of سورۃ الضحیٰ. 2
حکم حقوق العباد کے ہیں اور ایک حکم حقوق اللہ کا ہے. مدرسے سے گریجویٹ ہونے کے بعد اگر مجھ میں برداشت نہیں ہے، اگر میں اپنی غلطی سن نہیں سکتی، اگر مجھے ہر انسان سامنے عمل میں کم نظر آتا ہے، اگر مجھے ہر انسان تقوی سے فارغ نظر آتا ہے، اگر مجھے دنیا میں انسان منکرات پر بس چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو میں نے مدرسے سے رائٹ ایجوکیشن نہیں لی. میں مدرسے کو بلیم نہیں کرنا چاہ رہی. یہ سارا معاشرہ اور خاص طور پہ جتنی خواتین مجھے سن رہی ہیں ان میں سے میجورٹی سمجھتی ہیں کہ حقیقت کیا ہے. مدرسے کا ایک اینگل کور ہوتا ہے کہ ہم مدرسے والوں کو عبادات سکھا دیتے ہیں. بٹ آئی ایم سو سوری ٹو سے دو چیزیں مدرسے والے بچے میجورٹی نہیں سیکھتے. دو چیزیں، ایک اخلاق میں نرمی تاکہ حقوق العباد ادا ہوں. اور میں دوسری چیز بتا رہی ہوں، ایک تو یہ ہے اخلاق میں کمی ہوتی ہے، حقوق العباد ادا نہیں ہوتے بیکاز ویری ججمنٹل مائنڈ دے موسٹلی ہیو موسٹلی. دوسری ریزن، دوسری کمی، مجھے لگتا ہے دے کانٹ تھنک فریلی. یہ میرا آئی مائٹ بی رانگ، شاید کوئی مدرسے والی خاتون ہو تو وہ مجھے بتا دیں. دے کانٹ تھنک فریلی بیکاز ایسے لگتا ہے جیسے وہ اسلام کو نا ایک شیلف میں بند کر دیتے ہیں اور دے کانٹ تھنک آؤٹ آف دا باکس. آئی ایم ناٹ سیئنگ آؤٹ آف دا باکس میں کوئی نئی خدا نخواستہ دین کی توجیہ کرنے کی بات کریں. آئی ایم سیئنگ وہ مدرسہ جس اسکول آف تھاٹ کو فالو کر رہا ہوتا ہے وہ اس اسکول آف تھاٹ کی باؤنڈری سے ایک پاؤں اور ایک ٹو باہر نکالنا بھی حرام سمجھتا ہے اپنے اوپر. دس از اے سیویئر لیکنگ. اسلام، اگر میں صرف اور صرف اسلام کی بات اس وقت کر رہی ہوں تو اسلام از اے کلیکشن آف تعلیمات. اسلام کے انڈر اہل سنت والجماعت کے چاروں اسکول آف تھاٹس آتے ہیں. ایک اسکول آف تھاٹ کا مدرسہ صرف اس کو اسلام کہتا ہے، باقی تین بڑے بڑے پاکٹس کو اہل سنت والجماعت کا ہوتے ہوئے بھی چھوڑ دیتا ہے. آئی ایم سو سوری ٹو سے یو آر enslaved and you are not able to accept what is coming from any source outside of your school of thought. تو یہ جو بھی خاتون ہیں انہوں نے خود بتا دیا کہ ان کا مسئلہ کیا ہے. خاصہ اول کریں یا خاصہ دوم کریں یا خاصہ عشرہ کر لیں. اگر قرآن پڑھ کے، اگر قرآن کی تعلیم حاصل کر کے، اگر مدرسے میں جا کے ہمیں بیلنسڈ آف آر دین، گیونگ بیک ٹو سوسائٹی اینڈ گیونگ بیک ٹو یور ریلیجن، ان دونوں کا بیلنس نہیں آ رہا ہے، دیر از سم لیکنگ in the syllabus and in the methodology of madrasa. With due respect، نہایت ادب کے ساتھ میں کبھی کسی اسکالر کو، کسی مدرسے کو، کسی انسٹیٹیوشن کو کبھی بلیم نہیں کروں گی اور نہ کر رہی ہوں. لیکن ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، بٹ یہ میرا انالیسز ہے. مدرسہ اتنے لوگوں کو گریجویٹ کر رہا ہے، اتنا بڑا انسٹیٹیوشن تو ہمارے معاشرے میں کوئی ہے نہیں اس وقت. کون سی یونیورسٹی ہے جہاں سے ایک سال میں لاکھوں گریجویٹس نکلتا ہے؟ لاکھوں، ناٹ 1 لاکھ، لاکھوں. ابھی کوئی رپورٹ آئی ہے پچھلے چند ہفتوں پہلے یا چند دنوں پہلے، ایک مدرسے میں سے 10 لاکھ 10 لاکھ حفاظ نکلے ہیں. یہ کوئی چھوٹا نمبر؟ 10 لاکھ، 1 ملین حفاظ نکلے ہیں. وہ معاشرے میں پھیلیں گے تو کتنا اس معاشرے میں دین کی خوبصورتی اور وسعت اور اخلاق اور نرمی اور تقوی اور رزق حلال اور زبان کے ایتھکس اور بول چال کا طریقہ اور اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی وجہ سے ان کے پلیزنٹ 10 لاکھ لوگوں کے اورا، کتنا امپیکٹ آنا چاہیے. اگر 10 لاکھ لوگ 10 لاکھ فیملیز کے ہیں، 10 لاکھ فیملیز، اتنا امپیکٹفل. بٹ آئی ایم سو سوری ٹو سے اتنا بڑا مدرسہ انسٹیٹیوشن ہے اس پاکستان کے کلچر کا. 10 لاکھ حفاظ ایک سال میں ایک مدرسے سے جاتے کہیں اس کے بعد. lopsided thinking. They need to revise their syllabus and they need to introduce
some vastness in the minds of their students. बस मैं इतना कहूँगी. हकूकुल इबाद निभाएं, इन बहन को मैं कह रही हूँ. हकूक अल्लाह एक जेन्युइन इस्तगफार से माफ हो सकता है. हकूकुल इबाद के लिए मैं नाक रगड़ दूं अपनी पूरी जिंदगी तौबा करने की, और जिस इंसान का मैंने हक मारा है मैं वो अदा ना करूं तो क़यामत के दिन अल्लाह इंसाफ करने वाला बन के मेरे सामने खड़ा हो जाएगा, चाहे मेरे पास मदरसे की खासा अव्वल की डिग्री हो या खासा अशरा की डिग्री हो. तो प्लीज इसको समझें. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई एम 43 year old and I think my pre-menopause period starting. Now I have spent 10 days in this, although my normal period time is 6 to 7 days. So what should I do? Can I continue my roza? Please convey my message. Again, इसमें स्कॉलर्स वेरी करते हैं. मैं एक सिंपल रूल आपको दे रही हूँ. आप लोगों को मैं कितना भी कह दूं कि प्लीज मुझसे ये सवाल फिक्री सवाल ना पूछा करें, बिकॉज मैं कुछ बता देती हूँ, फिर आप कहीं और से सुनते हैं, फिर आप कहते हैं अच्छा वो तो ये कह रही थी तो आप तो ये कह रही थी. मैं हाथ जोड़कर आपसे कह रही हूँ, कीप मी आउट ऑफ इट प्लीज, कीप मी आउट ऑफ इट. आपको पता है अगर आप अब एज 43 पर आ गए हैं, ये मैं इसलिए नहीं आप लोगों को इतना मना करती हूँ फिक्री सवाल से कि खुदा खास्ता कोई नाराज हो जाती हूँ या अच्छा नहीं लगता है या आता नहीं है. देखिए आप लोग बहुत समझदार खवातीन हैं, खासतौर पर जो इस प्लेटफॉर्म पर सब मुझे बहुत रेगुलर सुनते हैं. पूरी दुनिया से यहाँ पर खवातीन बैठी हुई होती हैं. ये जो सब कॉन्टिनेंट का माशरा है ना, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का माशरा है, they are very narrow-minded. I'm so sorry, but we are very narrow-minded. और हमारे अंदर डिफरेंट ओपिनियंस को एब्जॉर्ब करना ये टेंडेंसी बहुत कम है. When it comes to religion, तो फिर तो हम कुएं के मेंढक हैं, और इसी वजह से मैंने अपने आप को एक स्पेसिफिक साइट पर फिक्स कर लिया है. मैं सारे काम नहीं कर सकती हूँ, और मैं इस वक्त किसी से बिला वजह रेजिस्टेंस पर, फ्रिक्शन पर नहीं आना चाह रही हूँ. यहाँ हर मुबल्लिग खवातीन भी, खाली मदरसे की खवातीन नहीं, मदरसे की खवातीन तो सोशल मीडिया पर रेयरली आपको नजर आएंगी, वो नहीं आती हैं. ये जो बाकी हैं ना कोर्सेज करके निकलने वाली खवातीन, हर खातून हर मसले पर हर तरह से बात कर रही है. तो जो बोल रही हैं आप उनसे पूछ लेना, जो नहीं बेचारा बोलना चाह रहा आप उसी को क्यों उंगलियां पोक कर रहे हैं कि आप बोलें, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, बाकी सब बोल रहे हैं तो आप भी बोलें. तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ. मेरा ख्याल है नादिया से, आई एम श्योर ये नादिया से मिस हो गया, और नादिया मुझे शायद नहीं भेजती. एनीहाउ अब मेरे सामने आ भी गया, और मैं क्योंकि रैंडमली पढ़ रही हूँ, मैंने पहले से नहीं पढ़े थे, तो पढ़ लिया है तो मैं जवाब दे रही हूँ आपको. दिस इज my opinion, not just my opinion, based on the ulama I have read. और मैंने कोई एक स्कूल ऑफ थॉट नहीं पढ़ा हुआ, मैंने चारों पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको कॉम्बिनेशन से बता रही हूँ. आप एक औरत होते हुए बाय द एज ऑफ 43 अच्छी तरह पहचानते हैं कि आपके रेगुलर पीरियड्स डेज क्या हैं. अगर आपका साइकिल और रेगुलर पीरियड्स डेज औरतों की जेनेटिक साइड के अकॉर्डिंगली मोल्ड होते हैं. From 3 days till 10 days is the maximum time period for the periods. 3 till 10. अच्छा, जब मेनोपॉज होने वाला होता है तो प्री मेनोपॉज टाइम आपका इसी तरह से थोड़ा सा एक डिस्टर्ब पोजीशन पर चलता है. आप ये देख लें कि आपका जो रेगुलर साइकिल है वो 7 डेज है, अब स्ट्रेच होकर ये 10 डेज पर चला गया है. तो आप सिर्फ ये गौर करेंगी कि जो आपके extra 3 days हैं, either they are coming in the beginning or either they are coming in the end. If they are coming in the beginning, like spotting होती है और फिर रुक जाता है, फिर spotting होती है और फिर रुक जाता है. अगर ये spotting आपको pinkish color की नजर आती है, then you have to simply take a bath after every spot if the gap is around 24 to 30 hours. अगर इतना बड़ा गैप है, and you have to study it. अगर तो इतना बड़ा गैप है फिर आप गुस्ल कर लें इमीडिएटली, आपको आइडिया हो जाता है 1-2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, और आप अपनी नमाज को कंटिन्यू करें. सही. अच्छा, और अगर आपका यही टुवर्ड्स 7 डेज के बाद आता है, इक्का दुक्का कहीं स्पॉटिंग होती है इन पूरे 72 आवर्स के अंदर,
تو پھر آپ یہی کر سکتی ہیں کہ آپ کو 2-3-4 دفعہ غسل کرنا پڑے گا, آپ کریں اور اپنی نماز کو کنٹینیو کر دیں اور روزے کو کنٹینیو کر دیں. بٹ اف دس از فرام دا لاسٹ 1 year, اٹس اے فینومینا, تو پھر آپ کے پیریڈ اسٹریچ ہو گئے ہیں 10 days تک, then you have to make it a point that now your periods days are marking under the days of 10 days. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے, پلیز کسی سے جو سینسیبل ہو, جس کو علم ہو, اس سے تفصیل سے اپنی کنٹینیوشن بتا کے آپ اس سے بات کر لیں. 10 دن سے اوپر جس کا بھی جائے گا وہ پری مینوپوزل ہے یا وہ ریگولر آپ کے پیریڈس کے دن ہے اور آپ کا 10 دن سے اوپر جا رہا ہے, سو 10 دن سے اوپر ول کم انڈر استحاضہ. پھر آپ کو 10 دن کے بعد 10ویں دن آپ کو غسل کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو جو بھی اسپاٹنگ آ رہی ہے, یو ول کم فال انڈر استحاضہ. استحاضہ کا مطلب ہے آپ اپنے روزے رکھیں گی, آپ نمازیں پڑھیں گی, ایوری نماز سے پہلے یو ول یوز دا لائننگ اور یو ول یوز دا پینٹی, اور آپ ہر نماز سے پہلے فریش وضو کریں گی اور فریش اپنا جو ہے لائننگ چینج کریں گی. نیکسٹ کوشچن ہے, آئی ایم این آن لائن پارٹیسپینٹ ان دس ایئر's thematic study of سورۃ الضحیٰ. My question is, can we pray Nafil Hajat on a daily basis for our family and friends? I make dua for them, but praying Nawafil gives me satisfaction. One set of scholars, they say کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں نوافل, وہ آپ اپنے لیے پڑھتے ہیں, اور آپ اس کے بعد جو دعا مانگتے ہیں اس میں ان کو شامل کر لیتے ہیں. And there is another side of the scholars جو کہتے ہیں کہ آپ اپنے پیرنٹس کے لیے بھی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. اگین اٹس اے سیم تھنگ کہ آپ پیرنٹس کے لیے بھی پڑھ تو آپ ہی رہے ہیں نا, تو بیکاز یو آر صدقہ جاریہ ماں باپ کا, تو آپ جو پڑھتے ہیں, آپ جو نیکی کرتے ہیں, اس کا ثواب ان کو بھی ملتا ہے. تو جی ہاں, آپ پڑھ سکتی ہیں, اٹس اپ ٹو یو. طریقہ یہ رکھیں سکون سے, لیکن نیت اگین میں پھر فقہی معاملات میں خود ہی جانے کی کوشش کر رہی ہوں. آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ اس کے بعد ان کے حق میں دعا کر سکتے ہیں, کیونکہ اسلام کا مزاج بہت سیدھا ہے, اور وہ سیدھا کیا ہے کہ الفاظ سے ہمیں نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. لائک اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا ہے کہ میرا منہ کعبے کی طرف ہے, اس وقت ظہر کا وقت ہے اور میں 4 سنت کے لیے جو ہوں وہ کروں. ہاں, بعض ہمارے اسکالرز نے اس طرح سکھا دیا, اس لیے کہ ہم کیونکہ بہت ڈسٹریکٹڈ ہو گئے, ہم بہت دنیا میں کھو گئے, ہم بہت دنیا دار ہو گئے, تو انہوں نے ہماری ڈسٹریکشن کو فوکس دینے کے لیے بعد کے آنے والے علماء نے یہ کہہ دیا کہ میرا ڈائریکشن اس وقت کعبہ کی طرف ہے, یہ ظہر کی نماز ہے اور میں اس وقت 4 فرض پڑھنے لگی ہوں. اس طرح سے انہوں نے اس کو آرٹیکولیٹ کرنا سکھا دیا. ادروائز رسول اللہ اور صحابہ اسے آرٹیکولیٹ نہیں کرتے تھے. دا مومنٹ آئی ایم اسٹینڈنگ اپ فار دا وضو, مجھے پتہ ہے یہ ظہر کا وقت ہے تبھی میں وضو کے لیے اٹھ رہی ہوں, مجھے پتہ ہے یہ عصر کا وقت ہے تبھی میں وضو کر کے آ رہی ہوں, مجھے پتہ ہے میں جائے نماز پہ کھڑی ہوئی ہوں, میں نے پہلے 4 سنت پڑھنے کے 4 فرض پڑھنے. تو دیٹس دا انٹینشن آف یور ہارٹ. ٹھیک ہے, تو آپ پڑھ لیں حاجات اور اس کے بعد اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کر لیجیے. اوکے, بہت لمبے اردو کے سوال مجھ سے اس وقت نہیں پڑھے جائیں گے. سو نادیہ, آئی ایم اسکپنگ کوشچن نمبر 12, آپ مجھے بعد میں یاد کرا دیجیے گا. وٹ از بیٹر ٹو سے یا رب اور یا اللہ؟ جو چیز بھی محبت سے کہیں گی وہ بہترین ہوگی. جب آپ اپنے کسی محبت کرنے والے کو یا جس سے آپ محبت کرتی ہیں اس کو نہایت محبت سے پکارتی ہیں, تو آپ جس نام سے بھی پکارتی ہیں وہ خوش ہو جاتا ہے, ناراض نہیں ہوتا آپ سے. پکارنے والے کا انداز بتاتا ہے کہ کس محبت سے پکار رہا ہے. جب آپ محبت سے پکار رہی ہیں تو سننے والا ناراض کیوں ہوگا؟ اور وہ تو اللہ ہے, وہ تو ہر محبت کرنے والے سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے. تو آپ یا رب بھی کہیں یا اللہ کہیں, اس کو آپ کا پیار آئے گا. Question number 14. While doing my assignments, I play Quran recitation in the background and then do my assignments. Is this allowed? There's no harm in it. But یہ کہ زیادہ تر اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اب ذرا قرآن لگایا ہوا ہے تو قرآن پر اٹینشن ہونی چاہیے. بٹ ایک عام سے سیناریو میں آئی تھنک فار اے گرل ہو از آسکنگ می کہ اگر میں قرآن نہیں لگاؤں گی تو میوزک لگا لوں گی, تو آئی ول سے کہ ہاں بیٹا ٹھیک ہے قرآن لگا لو ایسے میں, بیکاز کان پہ تو پڑھ ہی رہا ہے نا آپ. یا یو کین ڈو اٹ انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ میری بھی پکڑ نہ کرے. I told someone this and they said it's disrespecting the Quran because then your entire focus is not on Quran. So I asked them what they do. They said they listen to songs. خود ہی بیچاری نے آگے یہی لکھ دیا, because they don't want to disrespect Quran. No, I will say to you کہ ٹھیک ہے,
डिसरिस्पेक्ट नियत नहीं है, आप अपनी नियत चेंज कर लें. एंड इन्नमल अमालु बिन्नियात, वी विल बी जज्ड ऑन आवर इंटेंशंस. आप नियत ये कर लें, अल्लाह ताला इस वक्त मैं कुरान पीछे इसलिए लगा रही हूँ बिकॉज मैं बहुत कमज़ोर हूँ and my weakness will push me to play the songs, and I don't want to do this now for money, and I don't want to go into the songs thing. तो मैं सिर्फ अपने आप को गानों से बचाने के लिए, उस फितने से बचाने के लिए I'm playing and just taking the advantage of keeping the Quran in the background. वो मेरे कान पे भी पड़ेगा और मैं कोशिश करूँगी कि जहाँ जहाँ मुमकिन हो मैं आयत पे भी गौर कर लूँ, but I really want to do it. तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आपका डिसीजन बहुत अच्छा होगा और उसकी बरकत से अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहुत सी खैर लेकर आएंगे. Next question. There are days when the level of iman is so high, subhanallah, that even 5 prayers feel less, and then there are days when these 5 prayers feel heavy. How do I fight my nafs to pray? Need some tips, please. हम सबके साथ यही होता है, कुछ दिन अच्छे, कुछ दिन बुरे, कुछ दिन ईमान हाई, कुछ दिन ईमान लो, कुछ दिन हम बहुत खुशी खुशी नेकियां करते हैं और कुछ दिन हम बहुत ही ज़्यादा मारे बांधे की नेकियां कर रहे होते हैं. दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते थे ईमान कपड़े की तरह पुराना हो जाता है. आपकी हदीस का मफ़हूम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो उसकी तजदीद कर लिया करो, उसका रिवाइवल कर लिया करो. ईमान की तजदीद का तरीका यही है, द कनेक्शन विद द कुरान. And the connection with the Quran via the understanding, because we are Ajami people. For Arabs, for Sahaba, for the Tabi'un, those who are Arabs, उनके लिए सिर्फ तिलावत कुरान उनका ईमान बढ़ा देती थी. ज़ादतहुम ईमानन, बस वो सिर्फ कुरान पढ़ना शुरू करते थे और उनका ईमान बढ़ जाता था. Because they were Arabs. They could understand the muhavra, the simile, the parable, the metaphor, the figurative speech of the Quran. But we have certain kind of limitation. हमें पढ़ते भी रहते हैं और पूरा कुरान पढ़ के चले जाते हैं, कुछ भी समझ नहीं आता है और उल्टे पुल्टे हरकत पढ़ लेते हैं. तो हमारे लिए जो चीज़ ईमान को बढ़ाती है, that's the understanding of the आयात. तो आसान सा तरीका है, stay connected with the understanding of Quran. कोई आप डेली बेसिस पर किसी ऐसे उस्ताद को सुने जिसको सुनने के बाद आपका नेकी करने का दिल चाहता है, जिसको सुनते हुए आप नेकी करने के प्लान्स बनाना शुरू कर देती हैं, जिसको सुनने के बाद आपका दिल चाहता है ओह इट्स वेरी प्रैक्टिकल रिलीजन, मैं तो इस पे अमल कर सकती हूँ, द कुरान इज टॉकिंग टू मी. किसी भी ऐसे इंसान को सुने जिसको सुनने के बाद आपको लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स लाइक ये आयत तो मेरे ही लिए है, इट्स लाइक ये तो मुझे अल्लाह ने मेरे लिए ही बताया. तो आप ये करेंगे इंशाल्लाह, आपका ईमान बढ़ेगा. Even then, connecting yourself with the Quran classes and with the Quran understanding, even then some days will come when you feel low. It's okay. एक दिन बुरा हो तो मैं अगले दिन डबल एफर्ट करूं अपनी नमाज को बेहतर करने के लिए. Next, in the final question I'm taking, this is question number 16. I'm sure if Nadia is listening to me, तो आप प्लीज मार्क कर लें, मुझे बता दीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 16 है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की पाबंदी करती हूँ. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग. कुरान क्लासेस और लेक्चर्स में भी हद्दुल इम्कान शिरकत करती हूँ. उस्ताज़ा की ग्रामर कोर्स की स्टूडेंट भी हूँ और साथ ही एक जगह तजवीद और लफ्ज़ी तर्जुमा कुरान की क्लास भी लेती हूँ. दर्स वगैरह में भी जाती हूँ और ये सब मैं शौक से करती हूँ और मुझे कोई भारीपन नहीं होता. गुड, अल्हम्दुलिल्लाह. मगर मुझसे दुआ में यकसुई नहीं होती. चलते फिरते दुआएं मांग लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, मगर नमाज के बाद जाए नमाज पर या दर्स क्लास के इख्तिताम पर जब भी दुआ की जा रही हो, मुझे लगता है दुआ करने में मेरा दिल नहीं लगता, जैसे नफ्स पर भारी पड़ रही हो. इस चीज़ को कैसे बेहतर कर सकती हूँ? मेरी उम्र 45 ईयर्स है और मुझे ये ख्याल आता है कि इसकी वजह शायद ये है कि मैं ड्रामे बहुत शौक से देखती हूँ. स्वीट ऑफ यू. आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से अच्छे काम कर रही हैं. आपके ड्रामे देखने की जो जस्टिफिकेशन आखिर में आई है, उसने आपको खुद बहुत सी चीज़ों की तरफ जो है वो इंडिकेशन दे दिया है. ये जो कुरान में टर्म आई है ना, लाहवल हदीस की, द यूजलेस टॉक्स, ड्रामा फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी. लाहवल हदीस, झूठी बात, यूजलेस बात,
امیجنری بات اور ایسی بات جس کا آپ کی دنیا کی خیر اور آخرت کی خیر سے کوئی تعلق نہیں ہے. یس، گریجولی ٹیک یور سیلف آؤٹ فرام واچنگ دیز ڈراماز. ٹھیک ہے، اس ملک میں اگر ڈرامے دیکھ کر اصلاح ہونی ہوتی تو آج یہ سارا ملک کم سے کم 75% ملک ولی اللہ ہوتا. پر ڈراموں سے اصلاح نہیں ہوتی. آپ بڑے سے بڑا رائٹر کا نام میرے سامنے لے لیں اینڈ آئی ول ڈینائی اٹ. ڈراموں سے اصلاح نہیں ہوتی. آئی ایم سو سوری ٹو سے. ہاں، آپ یہ کریں، اب یہ بات تو ہو گئی، گریجولی اپنے آپ کو ڈراموں سے دور کریں. اٹس اے ورل پول آف ویسٹنگ ٹائم. ایک کے بعد ایک ڈرامہ آپ کے سامنے آئے گا اور آپ اپنا ٹائم ویسٹ کرتی رہیں گی. اور لاہو الحدیث والا دماغ عبادات میں بہت دیر سسٹینیبلٹی نہیں لے سکتا. دوسرا، دعا میں آپ کا دل لگنا چاہیے. دعا از دا کرکس آف عبادت. دعا از دا اسپائنل کارڈ آف عبادت. دعا از دا کرنل آف عبادت. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے حدیث کا مفہوم رکھا ہے میں نے. تو میری ساری عبادت کا جو ایک کمپلیٹ کلیکشن ہوگا جہاں بیٹھ کے میں نے خیر جمع کرنا ہے اس عبادت کا، اس محنت کا. سمجھے کہ ایک آپ چڑھ کر گئے ہیں، آپ ویلی میں تھیں اور آپ چڑھ کر گئے ہیں عبادت میں، نماز کی، روزے کی، قرآن کی تلاوت کی، اور آپ پہاڑ پر چڑھتے 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 اس کی پیک پر پہنچ گئے. آپ اپنی عبادت کی پیک پر آتے ہیں جب آپ اپنا عشاء پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. تو آپ ویلی سے شروع کرتے ہیں اور آپ پہاڑ کی ٹپ پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. جب آپ اپنی عبادت کا اختتام کرتے ہیں، ان دا وے آپ نے سلام پھیر دیا اور آپ نے اپنا قرآن مکمل کر لیا جو تلاوت کرنی. اب آپ واپس اپنے مقام اس ویلی میں آ کے بیٹھتے ہیں اور اب اللہ اسی پہاڑ کی پیک سے آپ کو رزق، خوشیاں، سکون، ٹرانکولیٹی، آپ کے لیے ایمان اوپر سے فلو کرنا شروع کرتا ہے. If you will be sitting in the valley by spreading your hands and looking at the sky or looking at that peak of the mountain اور مانگ رہے ہوں گے اللہ سے، اللہ مجھے اور خیر دے دے، اللہ مجھے اور برکت دے دے، اللہ مجھے اور صحت دے دے، اللہ مجھے اور حکمت دے دے. And you have your hands in a spreading position and you're looking at the sky and from the peak of the mountain اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور آپ کے ہاتھوں میں آ رہی ہے. If you are in a dua position تو الحمدللہ آپ نے عبادت کر کے ایک پیک بھی لے لی ایمان کی اور آپ نے اپنے مقام پر اس ویلی میں واپس آ کے دعا کے ذریعے خیر سمیٹ بھی لیا. امیجن آپ پیک تک گئی تھیں عشاء پڑھ کے، قرآن کے 6 رکوع پڑھ کے، درس کے بعد اپنے 1.25 گھنٹے کا لیکچر سننے کے بعد، گرامر کی کلاس کو اٹینڈ کرنے کے بعد آپ اس پہاڑ کی پیک پہ گئی تھی. ناؤ یو ور سپوز ٹو کم بیک ان دا ویلی اور اپنے ہاتھ میں لا کر وہاں بیٹھنا تھا تاکہ آپ کا رب آپ کو نوازتا. اینڈ یو مسڈ دا چانس، سمپلی یو مسڈ دا چانس بیکاز آپ وہاں سے اٹھ کے کہیں اور چلے گئے. آپ نے کہا چھوڑو، اب اتنی محنت کر لی، چڑھ تو گئی تھی پہاڑ پہ، انڈرسٹوڈ ہے کہ مجھے برکت مل جائے گی. نو، برکت ملنی تھی جب آپ اس ویلی میں دوبارہ آ کے بیٹھتی جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا، ہاتھ پھیلاتی، اپنے رب سے مانگتی اللہ قبول کر میری عبادت اور دے مجھے خیر. اور جب آپ گڑ گڑا کر مانگتی تو کیسے آپ کے رب کی رحمت جوش میں نہ آتی. تو پلیز یہ انالوجی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس انالوجی کو ذہن میں رکھ کے ہر عبادت کے موقع کے بعد تھوڑی سی دعا مانگنے کی کوشش کریں. سو نمبر 1 اسٹریٹجی فور یو، ڈرامے کو گریجولی ختم کریں. نمبر 2 اسٹریٹجی، اپنے آپ کو ایسی جگہ موجود پائیں جہاں پر بیٹھ کے آپ الحمدللہ اپنے ہاتھ پھیلاتی ہیں اور آپ کو یقین ہوتا ہے کہ میری عبادت کے بعد میرا ہاتھ پھیلانا میرے رب کے رحمتوں کے خزانے کو میری جھولی میں بھر دے گا. اینڈ 3، just to maintain your concentration in عبادت، giving you another tool، the third point، اور وہ کیا ہے؟ فوراً immediately آپ ایک کام کریں، ایک اچھی سی دعا کی کتاب اپنے ہینڈی رکھ لیں، بیگ میں ڈال لیں، نماز کی جگہ پہ رکھ لیں، اور جیسے آپ نماز پڑھ لیا کریں، جیسے آپ قرآن کی تلاوت کر لیا کریں، آپ اپنی وہ کتاب کھولیں، روز اس میں سے 1 پیج 2 پیج 3 پیج جتنے آپ آسانی سے پڑھ سکتی ہیں دیکھ کے پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اپنی روٹین بنا لیں.
جب تک کہ آپ کو اللہ سے اپنے الفاظ میں مانگنے کی عادت نہ ہو جائے، دین یو ہیو ٹو میک اے پوائنٹ کہ میں کتاب سے دیکھ کر مانگوں گی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عبادت کا بہترین کلوجر، عبادت کی تکمیل یعنی دعا سکھا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر اکٹھا ہونا اور اس سب علم کا تذکرہ کرنا یہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھیں، انٹرنیٹ سموتھ چلتا رہے، سب چیزیں سموتھ ہوں. کوئی گلچ خدا نہ خواستہ اگر آ گیا تو اس کے لیے معذرت ہے، پھر ہم ریکارڈنگس ڈال دیں گے. سیکرڈ ڈراپس پر شام میں وہ ریکارڈنگ آپ کو اسی طرح مل جائے گی جیسے سورہ دوحہ مل رہی تھی. The next program is just a short course on one phrase of Quran, فَإِنِّي قَرِيب. Basically, these 4 days course is on the hope on Allah. It's mutlaqul raja'ul mutlaq اللہ، اللہ کے اوپر ایک مکمل امید کو سسٹین کرنا، خاص طور پہ جب کہ ہم فتنوں والے ماحول میں ہیں. دیر از سو مچ کنفیوژن اراؤنڈ اس. اس میں ہمارا اللہ پر امید کتنی ضروری ہے. انشاءاللہ اس پر ہم 4 دن بات کریں گے. اور کل کویسچن آنسر سیشن کا سیشن نمبر 3 میں دوپہر میں 3 بجے لوں گی. آپ سب کے وقت کا اور آپ سب کے علم حاصل کرنے کے لیے پیشن رکھنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے رمضان کی عبادات کو قبول کر لے، ہمیں بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دعائیں قبول فرمائے، تمام مرحومین کو بخش دے، فلسطین کے مسلمانوں پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے. اللہ ان پر آزمائش ٹوٹی ہوئی ہے، اللہ ہم کچھ نہیں کر پاتے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اپنے اپنی جورسڈکشن میں رہ کر ہی صحیح وہ کر سکیں جس سے ان کی مشکل دور ہو جائے اور آپ راضی ہو جائیں. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں. اللہ ہمیں بخش دیں، اللہ ہمارے والدین کو بخش دیں، اللہ ہماری اولادوں کو بخش دیں، اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بخش دیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.